बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरह माइदा का दर्स कुरान तर्जुमे कुरान की शक्ल में पढ़ रहे हैं, जो मदारिस में तलबा को दर्ज सोम में पढ़ाया जाता है। और आज की सूरह माइदा का दर्स नंबर 5 है, जिसमें हम सूरह माइदा की आयत नंबर 3, जो गुज़िश्ता के दर्स में मुकम्मल नहीं हो सकी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इज़्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन ग़ैर मुतजानिफ़िन लिइस्म फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के शुरुआत में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु से 11 चीज़ों की हुर्मत बयान की गई थी, और वो हुर्मत बयान करने के बाद जो चीज़ें शुरू हुई हैं, तो वो तकरीबन 5 चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1 जो चीज़ में बयान की गई है वो है अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अब मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का आपके ईमान से फिर जाने से और दोबारा उनके दीन में चले जाने से मायूस हो चुके हैं। अब उनको ये बात रासिक हो गई है कि अब ये अपने दीन इस्लाम के दीन पर ही बाकी रहेंगे और दोबारा वापस बुतों की गुलामी में, बुत परस्ती में ये वापस नहीं आएंगे। एक अल्लाह के मानने वाले हो गए हैं। अल-यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम में ये पहली बात बोली गई है, और ये कहा गया है कि फ़ला तख़शौहुम वख़शौन, कि आप उनका टेंशन ना लीजिए, अब उनकी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको बड़ा समझकर उनकी किसी बात की रियायत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वख़शौनी, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे डरिए, मेरी अज़मत दिल में रखिए और मेरे ही बातों पर अमल कीजिए। ये बात बयान की गई। और उसके बाद जो खुशखबरी वाला सबसे बड़ा जुमला है वो है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और ये दीन का मुकम्मल करना ये इत्माम नेमत के तौर पर था। व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और तीसरी बात जो यहाँ बयान की गई है वो ये है कि रज़ीतु, अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए इख्तियार किया है इस इस्लाम को दीन के एतबार से। हर मज़हब में हर नबी जो भी नबी गुज़रा है वो अपने अपने एतबार से शरीयत लेकर आया, अपने अपने एतबार से दीन लेकर आया। उसके अंदर बहुत सारे अदियान के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ इबादत के तरीक़े थे, लेकिन इस्लाम के अंदर उन तमाम चीज़ों के अंदर एतदाल था। जैसे शरीयत मूसवी में एकदम शिद्दत इख्तियार की गई थी कि अगर किसी चीज़ से गुनाह हो जाता, किसी शख्स से गुनाह हो जाता, तो उसके जैसे हाथ से गुनाह हो गया तो हाथ को काट दिया जाता। और इसी तरह और भी चीज़ें सख्त शरीयतें थी। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत बहुत नरम थी कि अगर किसी ने एक गाल पे मारा तो उसको दूसरे गाल पे मारने के लिए कहो कि आपको अगर खुशी हो रही है तो दूसरे गाल पे ही मार लीजिए। ये एकदम नरम वाली शरीयत थी। लेकिन इस्लाम अल्लाह तबारक ताला ने एतदाल के साथ रखा है। और जो सबसे बड़ी बात इस्लाम के अंदर है वो ये है कि इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। कि हम पहले ऐसा था कि दूसरी शरीयत में, दूसरे दीनों में अगर अमल करना है तो दीन और दुनिया दोनों अलग अलग होते थे। तो दुनिया से हटकर अब रहबानियत के तौर पर दुनिया को छोड़ दो, दुनिया की लज्जतें, दुनिया के आराम, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की नेमतें ये छोड़ दी जाती और सिर्फ़ अल्लाह के लिए या तो जंगलों में निकल जाया करते या पहाड़ों में, गारों में इबादत किया करते। तो एक तरीका
رہا، لیکن اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم گھر پر رہ کر بھی، ہم اپنے دنیا کی مشغولیتوں میں رہ کر بھی اور دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین مذہب کے طور پر پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ تم اعتدال کے ساتھ رہ کر اپنے گھر پر بھی رہ کر دیندار ہو سکتے ہو، اپنے تجارت میں رہ کر بھی دیندار ہو سکتے ہو، اپنے دکان پہ رہ کر بھی دیندار ہو سکتے ہو، اگر آپ کہیں گھومنے گئے ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو بھی دیندار ہو سکتے ہو، گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دیندار ہو سکتے ہو، اور مسجد میں اور دیگر چیزوں میں بھی آپ دیندار ہو سکتے ہو۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اب چوتھی چیز جو بیان کی گئی یہاں پر فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ سے، وہ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ابھی اس سے پہلے حرمت علیکم المیتۃ، حلال اور حرام چیزیں الگ الگ کر کے بیان کر دی گئیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ان چیزوں کے باوجود مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، لاچار ہو جائے، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچے سوائے اس کے کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے بغیر اس کی جان نہیں بچ سکتی، تو شریعت اپنے اندر لچک پیدا کرتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دیتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، کہ جو بھوک کی حالت میں مجبور ہو جائے، تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کھانے کی چیزیں کو بیان تھا جو حرام کر دی گئی تھیں، تو اگر مجبور ہو گیا اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے تو یہ چیزیں وہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ کی حالت میں وہ کھا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر گناہ کا خیال نہ ہو، غیر متجانف للاسم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ چوتھی نعمت کے طور پر ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے کھانے کے اندر اگر تھوڑی کمی زیادتی ہو گئی تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب جو ترجمہ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں مفہوم کے اعتبار سے کیا کیا بیان کیا گیا تھا یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب لغت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ الیوم، الیوم اگر یوم اس کی جمع آتی ہے ایام، اب اگر یہ کہیں پر استعمال ہو اور الف لام کے ساتھ استعمال ہو اور اس کے پاس الیوم، جب الیوم کا استعمال الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کا ترجمہ آج سے کرتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے الیوم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آگے کی آیتیں ہیں، بلکہ پوری آیت یہ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں نازل ہوئی، اس لیے کہ جب ایک یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے لیے اس دن عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہماری 2 عیدیں جمع تھیں۔ کون سی تھی؟ کہ عرفہ کے دن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، تو عرفہ یہ سال کی عید وہاں پہ بنائی جاتی ہے، اور جمعہ کے دن ہفتے کی عید ہوتی ہے۔ تو عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن اور جمعے کا دن اور عصر کا وقت تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40,000 صحابہ وہاں پر کھڑے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ وہاں پر چل رہا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو اس مکمل کرنے کے بعد 2 مہینے 21 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا میں رہے، اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ تو یہ آخر میں آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر الیوم، آج، یعنی یہ فتح مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ الیوم، آج، یئیسا باب سمیہ سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، یئیسا، یئیسو، یأسن، اور یائس آتا ہے، اس کا اسم فاعل یئوس آتا ہے، اور یئیس آتا ہے کوئی اگر نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ الیوم، آج کے دن، یئیس الذین کفروا، وہ لوگ مایوس ہو گئے، الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، حقا من دینکم، تمہارے دین سے، کہ اب وہ تم جس دین پر جمے ہوئے ہو اس سے تم پھرنے والے نہیں، اور جس دین سے تم آئے ہو اس پہ واپس لوٹ کر جانے والے نہیں ہیں۔ فلا تخشوہم واخشون،
اب یہاں پر جو فلا تخشوہم وخشون ہے یہ خشیہ یخشا باب سمیہ سے ہے، دو لفظ آتے ہیں ڈرنے کے لیے، ایک خشیہ آتا ہے ایک خوف آتا ہے۔ اگر جان مال کا نقصان کا اندیشہ ہو، اگر شیر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ڈر ہو تو اس کے لیے خوف لگتا ہے، کوئی چور ہو کوئی کھڑا ہو کوئی ڈاکو ہو قتل غارت گری کرنے والا ہو، اس کی جان، اس سے اپنی جان بچانا ہے تو اس کا ڈر کہا جائے گا، تو اس کے لیے خوف ہوتا ہے۔ لیکن اگر ڈر کسی ایسی شخصیت کا ہو جو عظیم ہو، عظیم المرتبت ہو اور وہ بہت بڑی شخصیت ہو اور ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم کوئی چیز نہ کر سکیں تو اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جیسے گھر میں اگر باپ کا دبدبہ ہے تو باپ کی خشیت ہوتی ہے، یا یہ کہ اسکول وغیرہ میں پرنسپل کا دبدبہ ہے، یا کسی باس کا دبدبہ ہے، یا کسی چیز کا ہمارے اوپر اس کی عظمت ہے اور ہم کسی کی عظمت کی وجہ سے کوئی کام سے ڈرنا، تو یہ خشیہ اس کو بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تخشوہم، کہ تم لوگ ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتنے بڑے مرتبے والے ہوں، فلا تخشوہم، ان کی ہیبت ان کی عظمت تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کی عظمت کی وجہ سے کوئی کام کرو۔ وخشونی، تم لوگ تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، میری عظمت کو باقی رکھو اور میرا ہی خیال کرو۔ تو فلا تخشوہم کہ تم ان سے مت ڈرو، یہ نہیں کا صیغہ ہے، وخشو امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، اور نی یہاں پر یا متکلم کی محذوف ہے جس پر دلالت کر رہا ہے، جو نون پر کسرہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ آگے یا ضمیر متکلم کی محذوف ہے۔ آگے ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم آج، اکملت، اکمل یکمل اکمال، الیوم پورا کر دینا، الیوم اکملت میں نے پورا کر دیا، لکم تمہارے لیے، دین کو، تمہارے دین کو، اور اس کے بعد فرمایا وہ اتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے، اتمم یتمم اتمام، یہ بھی باب افعال سے ہے، اتمم یتمم اتمام پورا کر دینا، وہ اتممت علیکم تمہارے اوپر نعمتی اپنی نعمت کو، یعنی دین کا مکمل کرنا، دین کی باتیں بتلانا، دین کے اصول بیان کرنا، اور یہ بھی تمہارے اوپر بطور نعمت اور اللہ کا فضل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین کی نعمت کو عطا کیا۔ اب یہاں پر ایک بہت مزیدار سی چیز ہے جو عربی کے کمال کو بیان کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر دو لفظ ہیں، اکمال یعنی پورا کرنا، اتمام یعنی پورا کرنا۔ اب اکمال اور اتمام یہاں پر پورے کرنے کے لیے دونوں کے لیے لفظ لایا ہے، اکمال اور اتمام۔ اب اس میں عربی کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ اکمال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پوری کی جاتی ہے لیکن مرحلے وار، مطلب اس کو کچھ ایک مدت کے بعد یہ کیا، ایک مدت کے بعد کیا، مرحلے وار اگر کوئی چیز پوری کی جائے تو اسے اکمال کہتے ہیں، اور بغیر مرحلے کے اتصال کے ساتھ میں اگر کوئی چیز کو پورا کیا جائے تو اسے اتمام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کیا، تو یہاں پر اکمال کا لفظ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، احکام اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے جیسی حکمت مصلحت ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نازل کرتے رہتے، تو یہ وقفے کے ساتھ ہوا، مرحلہ وار ہوا، اسی لیے اس کو اکمال کہا جاتا ہے، الیوم اکملت۔ اور اتمام کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنا لیکن اس کے اندر بیچ میں انقطاع نہیں ہوتا، گیپ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب روزے کا تذکرہ ہے تو اتم الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو اتمو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ تو روزے کو پورا کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اتمام ہے، اور اس میں بیچ میں کوئی گیپ نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی انقطاع نہیں، تو اتمام کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے کو پورا کرنا ہے تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم اس مدت کو پوری کرو، اکمال کا لفظ ہے، اور روزے کے اندر افطار اور روزے کے درمیان فصل ہو جاتا ہے تو اکمال۔ تو یہ عربی کا کمال ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بلاغت اور فصاحت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ وقفے مرحلے وار ہوا تو اکمال کا لفظ، اور اس کے بعد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کیا۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے دے کر اور ابھی دین کو مکمل کر
اس میں کبھی بھی نعمت کو نہیں ہٹایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ اتصال کے ساتھ، متصل کے ساتھ، بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی انقطاع کے انسانوں پر، ہمارے اوپر لگی رہیں۔ تو اتمام کے ساتھ دین کی مسلسل دین نعمت کے طور پر اللہ کی نعمتیں لگی رہیں، تو اتمام کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ رضیتُ جو ہے یہ باب سمیہ سے ہے، رضوان اوپر آیا تھا، پچھلے آیتوں میں آیا تھا کہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تو اسی سے رضیتُ ہے، فعل ماضی کا صیغہ واحد متکلم ہے۔ اسلام باب افعال سے ہے، اسلم یسلم، اسلام اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو پورا سپرد کر دینا، جسے ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا۔ جو حکم، جو آرڈر، جو چیز آپ کہیں اس کے لیے ہم ہمیشہ سر تسلیم خم ہیں، اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دینا ہر چیز میں۔ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے وہ ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اسلام تو مکمل فرما برداری کا نام ہے۔ تو وَرَضِيتُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اختیار کیا، پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں فمن، دین کی جمع ادیان آتی ہے، اب آگے ہے فمن، ایک استثنائی صورت ہے کہ فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے۔ تو من جو ہے یہاں پر یہ شرط کے لیے ہے اور اس کی جزا محذوف ہے کہ فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے تو وہ اوپر کی حرام چیزیں کھا سکتا ہے۔ اب اضطر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اضطر، یہ اضطرار باب افتعال سے ہے، اس کا مادہ جو ہے ضرر سے ہے، ضاد را نقصان سے ہے، اور نقصان کے لیے مجبور ہو جائے تو باب افتعال میں لے گئے۔ باب افتعال کی تا ضاد کی وجہ سے، حروف مستعلیہ کی وجہ سے تا سے بدل گئی، تو اضطرار فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، مخمصۃ یہ خمس یخمس باب ضرب سے ہے، استعمال ہوتا ہے رجل خامس، ایسا شخص جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پچک گیا ہو، دب گیا ہو، اس کو عرب میں رجل خامس کہا جاتا ہے۔ مخمصۃ یہاں پر بھوک کی حالت میں ہے، تو فمن اضطر فی مخمصۃ، تو وہ شخص جو مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم، ایک یہ والا جملہ حال بن رہا ہے ما قبل کے فمن اضطر فی مخمصۃ کا، کہ جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں، لاچار ہو جائے اور اس کے پاس کوئی حلال چیز نہ ہو تو وہ حرام چیز کی طرف جا سکتا ہے، بشرطے کہ حال چونکہ قید ہوتی ہے بمنزل قید اور شرط کے، تو غیر اس حال میں گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ تجانف یہاں پر باب تفاعل سے ہے، اس کا مادہ جنفہ ہے، جنفہ کے معنی آتے ہیں ہلکا سا سیدھے راہ چلتے چلتے مائل ہو جانا۔ اب اسی سے عربی میں اور عربی کا کمال یہ ہے کہ جنفہ راستہ چلتے چلتے ذرا سا مائل ہونا، اور اگر جنبہ ہو جائے تو بالکل کنارے ہو جانا، تو جنبہ جانب ہو جانا، کنارے ہو جانا تو جنبہ، اور ہلکا سا سیدھے راہ سے مائل ہو جانا تو جنفہ۔ یہاں پر ہلکا سا شائبہ دل میں آیا، اور متجانف لاسم، اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف بالکل بھی مائل نہ ہو۔ اور اگر یہ بقدر ضرورت استعمال کرنے کے بعد اگر کچھ ذرا کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جان کی حفاظت کے لیے حرام چیز کو بھی بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، غفور اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ آئیے جو آج ہم نے آیت کا ٹکڑا پڑھا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الیوم، آج، یئس الذین کفروا، جنہوں نے حق کا انکار کیا، یئس، مایوس ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، چنانچہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، واخشونی، تم صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور اتمام کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمت کا، ورضیت، اور میں خوش ہو گیا اور میں راضی ہوں، لکم، تمہارے لیے، اسلام سے، دین کے اعتبار سے۔ فمن اضطر، اور جو شخص مجبور ہو جائے، غیر متجانف لاسم، اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو،
फ़इन्न अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। इसी पर इक्तिफ़ा किया जाता है। मिलते हैं आइंदा दर्स में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।